रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें दुआ के साथ इंशाअल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजली अहदिन फी शैया, आमीन इलाही आमीन। चलें जी, इंशाअल्लाह आज हम अपनी सूरह निसा जो है उसको मुकम्मल करेंगे। और एक ये जर्नी था जो हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा। और कल हमने बात की रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रासिख होते हैं, पुख्ता होते हैं। तो एक तो प्रोसेस होता है कि हम इल्म हासिल करते हैं, उसको इम्प्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा होता है कि हुसूल इल्म की दुआएं भी की जाती हैं और फ़ायदेमंद इल्म की दुआएं भी की जाती हैं, और ऐसी चीज़ों से पनाह भी मांगी जाती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो थ्रू आउट दिस जर्नी हमने यही किया कि मुख्तलिफ़ दुआएं हमने सीखी, हिफाजत की भी, और अपने आप को अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट किया, और वेज सीखे हमने मुख्तलिफ। तो इंशाल्लाह आज की दुआ करेंगे। आप लोग रेडी हैं? चलें, आज की दुआ भी इल्म से मुतल्लिक है। पहले उसकी हदीस देख लेते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ व मिन क़ल्बिन ला यख़शउ व मिन नफ़्सिन ला तशबउ व मिन दुआई ला युस्मा। ऐ अल्लाह, मैं इस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो मुफीद और नफ़ा बख्श ना हो, इस दिल से जिसमें अल्लाह का डर ना हो, और इस नफ्स से जो सैर ना हो, और इस दुआ से जो कबूल ना हो। हम एक तो जो शुरू में हम सारे, आपने देखा होगा मॉडरेटर्स वगैरह दुआ दुआ करते हैं कि नफ़ामंद इल्म हमें मिले ना। तो हमें ये दुआ भी करनी चाहिए कि ऐसा इल्म जो कि फ़ायदेमंद ना हो, जिसका कोई इंसान को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि उसमें टाइम, एफर्ट और पैसा और जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं उसमें लगने वाले हैं, लेकिन इन द एंड एहसास होता है कि ये हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। ऐसे होता है ना, बच्चों में आपने देखा होगा, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं और सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, एक सेमेस्टर पूरा कुछ पढ़ा एंड देन सडनली दे डिसाइड कि ये तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते थे। या बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे, एक पर्टिकुलर डिग्री करते हैं, उसके बाद वो फिर उसको छोड़ देते हैं और फिर किसी और तरफ चले जाते हैं। तो सारी एफर्ट क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि जहाँ हम वो चीज़ में अपनी एफर्ट, अपना वक्त, अपना जो सारा एनर्जी लगा रहे हैं, उस चीज़ में लगाएं जो हमारे लिए मुफीद और फ़ायदेमंद हो। दूसरे, जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जी, बिल्कुल भी नहीं होते ना, वो जस्ट फॉर सेक ऑफ लाइक डूइंग वो कर लेते हैं। और फिर इल्म जो है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बेनिफिशियल जो इल्म होता है ना, फ़ायदेमंद इल्म, उस वो भी कभी-कभी इंसान उसको मनफ़ी वे में ले जाता है। वो भी उसका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा नुकसान हो जाता है। तो उससे क्या है, अल्लाह ताला से पनाह माँगनी चाहिए कि ना हमारा ध्यान उस तरफ जाए और ना हमारी एफर्ट्स जो हैं उस तरफ लगें। उसके बाद वमिन क़ल्बिन ला यख़शा, और इस दिल से जिसमें अल्लाह का डर ना हो। ख़शियत जो है अल्लाह ताला की, किस चीज़ की बुनियाद है? अल्लाह ताला की जो ख़शियत है वो किस चीज़ की बुनियाद होती है? अल्लाह ताला का तक़वा जब इख्तियार करता है ना इंसान, तो तब दिल में ख़शियत आती है कि मोहब्बत भी है अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला का डर भी है। तो ऐसा दिल जिसमें क्या हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ डूइंग हम सारी इबादत कर रहे हैं, लेकिन ना तो दिल में मोहब्बत है, ना जो है अल्लाह का डर है, ना जो है हम उन अमाल को रूह की जैसे कर सकते हैं, क्लास अटैच नहीं होता ना बिल्कुल। तो ऐसा दिल भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा दिल काबिल कबूल है? क़ल्ब सलीम, खालिस दिल, जो कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में भरा हुआ हो। मिन नफ्सिन ला तशबा, और इस नफ्स से जो सैर ना हो। और ये तो इतनी कॉमन चीज़ है कि आप खाने पीने से लेके किसी चीज़ के इस्तेमाल करने का, या कोई भी हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखें ना, तो हम बाज़ क्या कहते हैं, दिल नहीं चाह रहा,
تو وہ جو دل کی چاہت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو کبھی کبھی بڑا خوار کرا دیتی ہے، اور یہ جو نفس سیر نہ ہو کہ لائک ڈو مور اور یا وانٹ مور کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک ہرس رہتی ہے، اور جب ہرس انسان کے اندر آ جاتی تو کیا کرتی، بہت سارے گناہوں کے دروازے بھی کھلواتی ہے، اور بہت سارے غلط کاموں میں بھی انسان پڑ جاتا ہے، اور غلط کام کرتا ہی انسان خواہش نفس کے پیچھے جا کے ہے نا۔ تو اس ایسے نفس سے جو کہ سیر نہ ہو، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ وہ بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے، جسٹ فار دے آر سو فوڈی کہ وہ جسٹ کھائے ہوئے پہ بھی کھا لیتے ہیں، کھانا کھایا اس کے بعد بھی بس کوئی اچھی من پسند چیز آئی ہے وہ بھی کھا لی ہے، اس کے بعد گھنٹہ نہیں گزرا پھر کچھ اور۔ یہ جسٹ میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں جی۔ تو پھر اچھا، بعض لوگوں کو ڈفرینٹ ڈیزائرز ہو سکتی ہیں نا، جو نفس کر سکتا ہے، کپڑوں کی ہو سکتی ہے، جولری کی ہو سکتی ہے، بڑے گھروں کی، ان گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کی، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے رہنے کی۔ تو اس میں سارا کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، کہ یہ نہ ہو، اس میں ٹائم بھی لگ رہا ہے، ایفرٹ بھی لگ رہی ہے، اور ریسورسز بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ اور پھر من دعائن لا یسمع، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے جو ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہ پائے۔ یعنی بعض دفعہ انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے نا جو کہ اس کو نہیں مانگنی چاہیے، تو ان سے جو ہے وہ پناہ کہا گیا کہ اس طرح کی دعا جو ہے وہ ہماری زبان سے نہ نکلے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی موت کی دعا بھی کرتے ہیں جو سنی نہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وچ از ناٹ رائٹ۔ کرنی چاہیے ایسی، یا اولاد کو بد دعا دینی، یا کسی کو بھی بد دعا دینی، کسی کے لیے جو ہے غلط سوچ کے ساتھ کہنا کہ اللہ کرے اس کے ساتھ سو ہو جائے، تو یہ کیا من دعا اللہ یسمع، کہ جو سنی نہ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت رحم اور محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں ان کا ذکر نہیں کرنا۔ تو یہ سارے وہ والے اعمال ہیں جو کہ انسان کو فائدہ نہیں دیتے، تو جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے بینیفیشل چیزیں مانگتے ہیں، فائدہ مند چیزیں مانگتے ہیں، وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ بھی مانگنی ہے۔ اور یہ دیکھیں ان ساری چیزوں میں خواہش نفس ہے، نفس کا سیر نہ ہونا، دل میں اللہ کا خوف نہ ہونا، دعا جو ہے ایسے نیگیٹیوٹی جو نکلے زبان سے جو دل میں ہو، تو یہ ساری جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا، یہ انسان کو پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتی۔ تو جب ہم جہاں فائدہ مند چیزیں دیکھتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ اگر آپ دیکھیں، تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کیا نہیں کرنا، تو انسان پازیٹیو پہ زیادہ فوکس نہیں کر پاتا۔ اگر ہم کرتے جائیں اس کی نہیں دیکھیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے، اپوزٹ ہمیشہ کیا کرتا ہے، انسان کو زیادہ پروڈکٹیو بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو نہ کرنے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت عطا فرمائے، ہماری زبان سے وہ کلمات ادا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ہمیں نفس کے غلام نہ بنائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کو ہمارے فائدہ مند علم میں کنورٹ کریں۔ آمین الہی آمین۔ کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں انشاءاللہ جب تک استاذہ کا لائیو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے ہم کنیکٹ کریں گے، آپ لوگ اپنا ریڈی کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر کثیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 166 166 سے شروع کریں گے۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ لیکن اللہ، یہ لیکن کا کلمہ جو ہے یہ حرف استدراک ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص بات کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو رسول نہیں بنایا، یا آپ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے جیسے کہ پہلے رسول آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ جھٹلاتے بھی ہیں تو لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا انزلہ بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ نازل کیا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کی تکذیب کی اور جنہوں نے کہا کہ آپ کی طرف کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دینے کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو ہے قولی شہادت جو کہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے، اور دوسری ہے فعلی شہادت، اور وہ ہے زمین میں آپ کے مشن کو کامیاب کرنا، دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کرنا، آپ کے ہاتھوں پر ایسے معجزات کا اظہار کرنا جن کو پیش کرنے سے دوسرے انسان کا عاجز ہیں، کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتی ہیں یہ چیزیں، یعنی قرآن مجید کے ذریعے بھی گواہی آئی، اور اس کے علاوہ عملی شکل میں بھی گواہی موجود ہے کہ آپ نبی تھے کیونکہ آپ کے ہاتھوں معجزات ہوئے، آپ کا مشن کامیاب ہوا، آپ کو دشمنوں کے خلاف مدد دی گئی، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں۔ کیونکہ یہ بات اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔
کیونکہ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو پھر جو بات آپ ہمیں بتاتے ہیں اس کو بھی ہم پورے یقین کے ساتھ لیتے ہیں. اور اگر کسی کو اس بات پر ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے بھی یا نہیں، تو پھر وہ ان کی باتوں کو کس شکل میں لے گا؟ پھر تو اس کو قرآن پہ بھی ڈاؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے توسط سے ملا ہے. اور پھر فرمایا کہ انزلہ بعلمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا. یعنی قرآن میں بیان ہونے والی ہر بات اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کے علم میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یعنی یہ بات کیوں کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی اس میں داخل نہیں کیا. انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، اور وہ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس حالت میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی علوم ہیں، جو شرعی احکام ہیں، جو غیب کی خبریں ہیں، اور جو بھی باتیں ہمیں کہی گئیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلق رکھتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا علم ہے. حارث بن عمیر کہتے ہیں، جو فضیل بن ایاز کے ہمراہ تھے، کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن نیا بنا ہوا ہے، یعنی کسی اور نے گھڑا ہے، تو اس نے کفر کیا. اور جو یہ کہے کہ یہ اللہ کے علم میں سے نہیں ہے تو وہ زندیق ہے. تو فضیل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. اور یہاں ایک خوشخبری بھی ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے وہ دراصل اللہ کے علم کو سیکھتا ہے، جو بہت بڑی سعادت اور آنر کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. یعنی انسان انسانوں کے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسانوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں. لیکن جس نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے اس کلام کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں جانا، وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہے. عطا بن صائب کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبد الرحمن السلمی نے قرآن پڑھایا، اور جب ہم میں سے کوئی قرآن پڑھتا تو وہ کہتے بے شک تم نے اللہ کے علم کو حاصل کیا، پس آج کے دن تم سے افضل کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کا کوئی اور عمل ہو. یعنی دن بھر میں انسان جو کام کرتا ہے اس میں سے افضل ترین کام یہ کام ہے کہ انسان اللہ کے علم یا اللہ کی کتاب میں سے کوئی حصہ پڑھے، کوئی اس کو سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو انسان کو اس علم کے حصول کے لیے حرص رکھنی چاہیے، اس کو شوق ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اتنا معزز کام کرنے جا رہا ہوں. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے یا فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو جب قرآن پڑھا لیا تو کہا، اسی آیت کی تلاوت کی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات سینے میں بھی ہونی چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ حفظ بھی ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے. یعنی ہم سب سے قیمتی چیز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، یعنی جیسے جن کو یادیں پریشیس میموریز کہتے ہیں،
لیکن کچھ لوگ نیگیٹو تھنکنگ بھی بہت رکھتے ہیں اور فضول چیزوں سے دل کو اور دماغ کو بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جن سینوں میں قرآن آ جاتا ہے وہ خوش قسمت ہیں۔ فرمایا یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی علم والا انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے سینے میں علم نہ ہو، ورنہ باقی علم تو کتابوں میں ہے اور لوگوں کے پاس ہے۔ تو اس لیے جب ہم پڑھیں قرآن مجید کو تو مثلاً آپ نے ترجمہ پڑھا، اگر پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو وہ جو سمجھ ہے نا وہ اصل میں آپ کے اندر ہے، کہ آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ آ رہی ہے، آپ نے اس کو اتنا یاد کیا کہ اس نے اس کو اپنے دل کے اندر جما لیا۔ اب کہیں کوئی دیکھتے ہیں، کوئی آیت دیکھتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کہیں تلاوت سنتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہمارے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ اور اگر یہ آپ نے صرف کہیں بک ریڈنگ کی طرح قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ لی ہوتی اور سمجھ بس ادھر پڑھ کے ادھر ہی چھوڑ دی، کچھ باتیں یاد رہتی کچھ نہ رہتی، تو یہ پھر وہ علم نہیں ہوتا۔ کیونکہ کل ہم نے راسخون فی العلم کی بات بھی پڑھی، والراسخون فی العلم، وہ جو علم میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ گڑنا کہاں گڑنا ہے؟ ہوا میں گڑنا نہیں، یہ اس علم کا دل کے اندر گڑنا، دل کے اندر اترنا۔ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی، سبحان اللہ، کس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ علم کے ساتھ نازل کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر رہے ہیں، ان کی رسالت کے صحیح ہونے کو بیان کر رہے ہیں، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور فرشتے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا نمبر ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آسمان پر ایک 4 انگلی رکھنے کی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ نہ ہو، تو ان کے بوجھ سے آسمان چرچراتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھت پہ اگر بہت سا بوجھ یعنی کہ بہت سارے لوگ چل رہے ہوں تو یعنی وہ چھت ہلنے لگتی ہے یا چرچرانے لگتی ہے اس میں۔ اور فرشتوں کی گواہی کیا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اور لانے والا بھی کون تھا؟ لانے والے بھی تو فرشتے ہی تھے نا، جبریل علیہ السلام۔ اور پھر آخر میں یہ کہہ دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرشتوں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کی گواہی ہر لحاظ سے کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کے حق میں گواہی دے دیتا تو بس بہت کافی ہے۔ اللہ کے بعد پھر اور کون ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مدبر ہے، اور فرشتے تو اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں رسول پر ایمان لانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ایک بالکل سچی بات ہے جس میں ہمیں کبھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس پر بہت سے دلائل ہیں جو قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں اور کائنات اور باقی تاریخ سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر گواہ ہو اور جس چیز کو بیان کر دے اس میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نیکسٹ۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ یعنی جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اس نے اللہ کے علم کا بھی انکار کر دیا اور اس کی گواہی کا بھی انکار کر دیا۔ پھر صرف خود ہی انکار نہیں کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بلکہ اس کی راہ میں بھی روڑے اٹکائے۔ یعنی جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے،
اور ان کو حق کے راستے سے روکا. تو ان الذین کفروا، کفروا میں کفر کا معنی ہوتا ہے ستر، چھپانا. زراعت کرنے والے کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے. کفر کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں. ایک کفر اکبر جس میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا انکار کرنا، نبوت اور رسالت کا انکار کرنا، قیامت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرنا. اور دوسرا ہوتا ہے کفر اصغر، نعمتوں کا انکار کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا. یعنی ایک کفر ایمانیات کے جو پلرز ہیں ان کے انکار کے بارے میں ہے، وہ ملت سے خارج کر دیتا ہے انسان کو، امت سے باہر. لیکن جو کفر اصغر ہوتا ہے، ناشکری ہوتی ہے، یہ ملت سے باہر تو نہیں نکالتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یہ دوسری قسم کا کفر جو ہے، اس کے بارے میں سورۃ نحل میں آتا ہے، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی. اس کے بعد اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کفرت، نعمتوں کا کفر کیا، یعنی نعمتوں کی ناشکری کی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو پینڈیمک کی صورتحال ہے، اس میں کتنی چیزوں سے، کتنی نعمتوں سے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم ایک آزادی سے، جو آزادی سے ہمارا گھر سے باہر نکلنا اور آزادی سے سارے کام کر لینا، بے فکر ہو کے ہر جگہ چلے جانا، کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جب یہ نعمت ملی ہوئی تھی تو ہماری کمپلینٹس کی ایک لمبی لسٹ تھی. بہت ٹریفک ہے، بہت بہت رش ہے، بہت ایسا نہیں، اگر ریسٹورانٹ میں گئے ہیں تو اس کے کھانے پہ اعتراض، اور اگر کسی سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو اس پر احسان. یعنی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ہم تنقید اور نقص نکالتے ہی رہتے کہ ہائے تھک گئے ہیں، ہائے ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا ہے. لیکن اب گھر پر ہیں تو اس پر بھی اعتراض ہے، اس پر بھی ناشکری ہے. یعنی جو ملتا ہے اس پہ ہم راضی نہیں ہوتے، ناشکری کر. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کتنی واضح آیت ہے سورۃ النحل کی، کہ ایک بستی کی مثال جو امن والی، اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق کھلا آتا تھا. اب کیا فلاں چیز ناپید ہے، فلاں چیز شیلف سے ختم ہو گئی ہے، اب فروٹ اچھا نہیں آ رہا، فلاں جگہ سے جو چیز آتی تھی وہ آنی بند ہو گئی ہے. یعنی کتنی نعمتیں جو ہیں جو وافر ملا کرتی تھی اب وہ نہیں ملتی. اور یہ کسی عام جگہ کی بات نہیں ہے، ترقی یافتہ ممالک کی بات ہے کہ جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے بھوک اور خوف دونوں کا لباس بنا دی، دونوں چیزیں مسلط کر دی. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بوجہ اس کے جو وہ کیا کرتے تھے. تو اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر نعمت پر. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا اور نعمتیں بڑھیں گی، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. یہ آخرت سے پہلے دنیا کے عذاب کی بھی بات ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسی چیز کو اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے. لیکن ان آیات میں کفر جو بیان کیا گیا ہے وہ کفر اکبر ہے، ٹھیک ہے، اور کفر نعمت بھی ساتھ ہے. نبی کا آنا اور قرآن کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، تو اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اور وہ کفر جو ملت سے خارج کر دیتا ہے اس میں ایک کفر تکذیب ہے کہ ہر اس چیز کو جھٹلا دینا جو اللہ نے نازل کی، جو رسول لے کر آئے. پھر کفر استکبار ہے، یعنی تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے انکار کر دینا، جیسے ابلیس تھا، اس نے تکبر کیا. اور پھر اسی طرح ولید بن مغیرہ کا کفر بھی ایسا ہی تھا، فرعون کا کفر بھی ایسا ہی تھا. پھر اسی طرح کفر شک ہے، یعنی شک کرنا
جیسے وہ دو باغ والوں کا قصہ ہے سورۃ الکہف میں، وما اظن الساعۃ قائمۃ، میرا نہیں خیال قیامت، اس نے تکبر کی وجہ سے نہیں کہا میرا نہیں خیال قیامت وغیرہ کی کوئی چیز ہے، ڈاؤٹ تھا اس کو۔ پھر ایک کفر اعراض بھی ہوتا ہے، یعنی بعض لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے یا ایمان میں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک کفر نفاق بھی ہوتا ہے۔ کفر نفاق کیا ہے کہ انسان زبان سے اسلام کا اظہار کرے لیکن اندر سے کفر چھپائے ہوئے ہو۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بعض پھل باہر سے اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ واہ کیا شاندار پھل ہے، لیکن اگر آپ اس کو کھولتے ہیں کاٹتے ہیں تو اندر سے وہ گلا سڑا نظر آتا ہے۔ تو یہی حال نفاق کا ہے کہ منافقین کی جو صفات سورۃ منافقون میں بتائی گئی ہیں کہ اگر یعنی ان کو تم دیکھو تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، بظاہر وہ بہت یعنی خوبصورت ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر ان کے نفاق بھرا ہوا ہے، کفر ہے، یعنی اندر ایمان نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اناد اور حسد کا کفر بھی ہوتا ہے، جیسے یہود کا کفر تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ناحق انبیاء کو بھی قتل کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ صد لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے، خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا، اعراض کرنا۔ تو یہاں پر یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب میں یہ صفات پائی جاتی تھی کہ ان کے پاس کتاب تھی، وہ آخری نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن خود بھی نہیں ایمان لائے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، اور کفار مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہتر کہتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کعب بن اشرف مکہ آیا، یہ یہود کا لیڈر تھا، تو مکہ کے لوگ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، تم اہل مدینہ کے سردار ہو، تو بتاؤ کہ کیا ہم بہتر ہیں یا یہ جس کی نسل ہی نہیں؟ نعوذ باللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے اور وہ یہ سمجھتا کہ وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ تم بہتر ہو، تم مسجد کی خدمت کرتے ہو اور حاجیوں کو پانی وانی پلاتے ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ کن چیزوں کو بنیاد بنا کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے سے لوگوں کو روک دیا۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ان سبیل اللہ، تو سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ راستہ اللہ نے دکھایا ہے، اللہ نے اس کے نشان ہمیں بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں، کہ اس کی پہچان بتائی ہے۔ قد دلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، یعنی جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا، تو وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے دو گناہ سمیٹے، دو نقصان اٹھائے، دو ہدایتوں سے محروم ہوئے۔ تو بعیدن کا لفظ جو ہے یہ اس گمراہی کی شدت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی بہت جو ہوتا ہے دوری کے لیے آتا ہے نا، یعنی گمراہ بھی ہیں تو گمراہی میں بہت دور نکل گئے، بہت حد پار کر گئے ہیں۔ اور دلال کا لفظ جو ہے، دلال کا لفظ نسیان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھٹکنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قریب کی اور ایک بعید کی۔ نافرمانیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ تو یہ ایک تقسیم ہے۔ ایک گمراہی وہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے بھٹکا، احساس ہوا غلط کام، فوراً توبہ کی واپس آ گیا، یعنی انسان ہم میں سے ہر ایک، اب جیسے نماز ہی ہے، اب دیکھیں کتنی دفعہ بھٹکتے، کبھی ٹریک رکھ پائے ہیں؟ جتنا بھی کوشش کرے پکڑ پکڑ کے اپنے آپ کو رکھے، یعنی اگر سورت فاتحہ پڑھے نا، اگر پہلے حصے میں توجہ ہے تو دوسرے میں کہیں بھٹک جائے گی، پھر دوبارہ واپس آتے ہیں، پھر دوبارہ پھر ادھر ادھر نکل جاتے، پھر واپس آتے ہیں۔ تو یہ ہے بھٹکنا قریب کا، یعنی راستہ گم کیا ہم نے اور پھر واپس پلٹ آئے، واپس پلٹ آئے۔ اور اسی طرح کو یہ
یہ تو احسان کے درجے سے اترنا ہے نا. نماز تو ویسے بھی ہو جاتی ہے اگر آپ کی توجہ نہیں بھی تو فرض پورا ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر وہ اجر اور ثواب وہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور بھی جو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی بھٹکنا ہی ہے، لیکن قریب کا بھٹکنا ہے. نیکسٹ. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا. اللہ اکبر. ان الذین کفروا وظلموا، کفر اور ظلم کو اکٹھے بیان کیا ہے، یعنی ان کے کفر پر مزید ظلم کا بھی اضافہ ہے. کفر تو ہے عقیدے کا، اور ظلم کیا ہے؟ اعمال کا، یعنی اکٹھے استعمال ہوئے نا. تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے غلط کام کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. کفر جو ہے دراصل اپنی جان پہ ظلم کرنا ہوتا ہے. جیسے شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور خود اللہ کے رستے سے رکتا ہے اور دوسروں کو روکتا ہے تو کفر بھی کرتا ہے اور ظلم بھی کرتا ہے. یعنی اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے، ان کو سیدھے رستے سے ہٹاتا ہے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں کہ ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے. یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی پھر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توبہ نہیں کرنے دیتا. اور پھر یہاں پر ایک مطلب سخت قسم کی وعید دی گئی ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں. سورۃ محمد میں بھی آتا ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا. یعنی مرنے کے بعد کوئی اور ان کے لیے توبہ کرے بھی تو قبول نہیں. اول تو منع ہی کر دیا گیا، لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ ان کے آل اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. پھر سورۃ انفال میں ان کو بدترین جانور قرار دیا گیا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ان کو راستے کی ہدایت دے گا. یعنی ہدایت کی توفیق سے بھی محرومی ہوگی. یہاں ہدایت توفیق ہے مراد، کیونکہ پہلے توفیق ہوتی ہے پھر انسان عمل کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، اور یعنی استدراج ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر بھی نعمتیں روکتا نہیں، ان کو یعنی مزید چھٹی دیتا ہے. اور جب وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں تو پھر اچانک رسی کھینچ لیتا ہے. اور انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب اس کو مال اور اولاد بکثرت مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم پہ کوئی مشکل نہیں آنے والی. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور یہ ڈھیل ان کے حق میں فائدہ مند نہیں۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ جانتے نہیں، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یعنی اگر گناہوں کے باوجود نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہیں کہ وہ آپ سے راضی ہے، راضی ہونے کی بنا پر یہ سب کچھ دے رہا ہے، وہ آزما رہا ہے کہ کیا کسی وقت بندہ پلٹتا ہے، لیکن جب مزید وہ بگڑتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو بخشے گا اور نہ ہی ہدایت دے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نعمتیں پا کر سارے وسائل ہوتے ہوئے ہدایت کے مواقع ہوتے ہوئے بھی ہدایت نہیں پاتا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا اور نہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جیسے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ پہلے مسلمان نہیں تھے، بلکہ سبھی نہیں تھے، پھر انہوں نے کسی نے جلدی قبول کر لیا، کسی نے دیر سے قبول کیا۔ تو یہ اصل میں اللہ کی مشیت پر مبنی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی شخص کس وجہ سے رکا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے جانتے بوجھتے ڈٹائی کے ساتھ وہ حق سے دور ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ سوال ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں، وہ انتظار میں ہے لیکن اس کا ارادہ ہے، تو جو اللہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھتا ہے، کھڑا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف چل کے آ جاتے۔ نیکسٹ۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی آگ میں ان کی ہمیشگی ہوگی، جہنم میں ہمیشگی ہوگی، ابداً مسلسل، خالدین بھی ہے اور ابداً بھی ہے، یعنی اس میں ہمیشہ ٹھہریں گے۔ ابد کہتے ہیں مستقبل میں ایک کام کے جاری رہنے کو، ٹھیک ہے، ابد۔ اور امد کہتے ہیں ایک کام کے ایک خاص وقت معین تک جاری رہنے کو جس میں ہمیشگی نہیں ہوتی، امد، امدم بعیدہ جیسے کہتے ہیں۔ تو ابد یہ کہ ہمیشہ ہی جاری رہے گا یہ عذاب، اور نافرمانوں کو آگ کا عذاب دینا اللہ پر بڑا آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس آگ کو بھڑکانا، اس کے اندر تکلیف بڑھانا، اس کو باقی رکھنا کچھ مشکل نہیں۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں، آپ آگ جلاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بجھنے لگتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے اسے کبھی ٹھنڈا ہونا ہی نہیں۔ جہنم بن چکی ہے، کریٹڈ ہے، اللہ کی کریشن میں سے، اور اس میں جو آگ ایک دفعہ لگی ہے، کیا ہمارے سامنے سورج ایک نشانی نہیں کہ اس میں کس طرح آگ بھڑک رہی ہے اور وہ ٹھنڈی نہیں پڑتی؟ کیا چیز ہے جو اس کو بھڑکائے جا رہی ہے، بھڑکائے جا رہی ہے، اور وہ ملینز آف ایئر سے اس زمین کو روشنی دیے چلے جا رہا ہے۔ تو ان نشانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے پر ہمیں ایک نشانی دکھا رہا ہے تو جہنم کی آگ بھڑکانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اس کو برقرار رکھے۔ اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ ختم ہونے والی نہیں، یہ اس کے مختلف فیزز ہیں۔ ہم اس دنیا میں نہیں تھے، پھر دنیا میں آئے، پھر دنیا سے جا کے قبر میں، پھر اس میں بھی ایک شعور ہوگا، پھر اس کے بعد قیامت کے دن اٹھیں گے، پھر آگے جو بھی منزل ہوگی، جو روح ایک دفعہ پیدا ہو گئی
بس پیدا ہو گئی. اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہنم جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہمیشگی ہے، فنا نہیں ہے. لیکن جو توحید پرست ایمان لانے والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، وہ وہاں سے نکال لیے جائیں گے. ہاں، جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ مشکل سے مشکل چیز، بڑی سے بڑی چیز کو کنٹرول کرنا سب اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا پتہ چلتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، لیکن عظیم کیا ہے؟ کون ہے عظیم جس کی تعریف ہم کریں، جس کی تسبیح کر رہے ہیں؟ تو ہم سوچتے نہیں ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر. تو یہ اس کی عظمت کے نشان ہے جو کائنات میں بھی نظر آتے ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قوت، قدرت، سلطنت، علم، یہ سب کچھ کامل ہے. نیکسٹ. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، بس ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. اے لوگو، اے لوگو سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب انسانوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے. قد جاءکم الرسول، یقیناً تمہارے پاس رسول آ چکا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اس 23 سال کے لیے نہیں تھی جب تک آپ دنیا میں تھے. آپ کے جانے کے بعد بھی آپ ہی سب کے اب آخری پیغمبر ہیں. ایک امت اجابت ہے جس نے جواب دیا، ایمان لے آئی، اور دوسری امت آپ کی کون سی ہے جو ایمان نہیں لائی؟ امت دعوت، جس کو دعوت دی گئی. تو قد جاءکم الرسول میں رسول سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات کی تائید سورۃ الاعراف کی آیت 158 سے بھی ہوتی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی. مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی رنگ و نسل کے لوگ ہیں میں ان سب کا رسول ہوں. پہلے نبی ایک مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، جیسے قوم عاد کی طرف کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام. قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام. تو وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پر بھیجا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہیں. اور قرآن سب کے لیے ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو. تو یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تو رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، رب کی طرف سے آیا ہے، اپنے پاس سے نہیں دے رہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فآمنوا خیرا لکم، اس پہ ایمان لے آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی رسول پر بھی ایمان لے آؤ
اور جو کچھ رسول لائے ہیں اس کو بھی قبول کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر دونوں اس ایمان پر مبنی ہے۔ تو یہ خیر کس کس شکل میں انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ایک اطمینان قلب کو، کہ انسان کو اپنا زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، ہدایت کی نعمت پر انسان کو یعنی ہدایت کی شکل میں خیر ملتی ہے، علم ملتا ہے، پھر اس کی بنا پر عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے، اس کی بنا پر جب انسان نیک کام کرتا ہے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، پھر اس پر موت آتی ہے تو اطمینان کے ساتھ آتی ہے۔ اس ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جب انسان قبر سے اٹھے گا تو سکون سے اٹھے گا۔ یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ایمان والوں کو اپنا بندہ کہے گا، میرے بندو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اون فر کریں گے، تو پھر اپنی جنتوں میں بسائیں گے، خوش رکھیں گے۔ یہ سب کچھ کس کی بدولت ملا؟ ایمان کی بدولت۔ تو مومن کے لیے تو ویسے بھی ہر حال میں خیر ہوتی ہے، لیکن یہ خیر ایمان کے بعد ہی ملتی ہے، اور جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی یہ خیر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، ہم لائیں یا نہ لائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، ہر چیز اسی کے ماتحت ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا تو اللہ بے شک تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے، ان کے ایمان لانے سے بھی بے نیاز ہے، ان کے گناہوں سے بھی بے نیاز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور مخلوق اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے اور کسے گمراہ رہنا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے، اور وہ سچے رسول ہیں، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم آپ کی شریعت کو ہر اعتبار سے قبول کریں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کی بات بھی اس آیت میں کی گئی ہے، من ربکم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے۔ عام کیا ہے؟ جیسے رب العالمین ہے، اور خاص کیا ہے؟ جیسے رب موسیٰ و ہارون، یا ربک فلا و ربک کہہ کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں۔ تو رسولوں کو بھیجنا جو ہے وہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے ایمان لانے کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ نیکسٹ۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ مت کہو۔ بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم
اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھی، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ تم کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ کا فرمان تو عام ہے لیکن مراد اس سے عیسائی ہیں۔ اہل کتاب کا اطلاق یہود و نصارہ دونوں پر ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود نے جو رویہ اختیار کیا اس کا ذکر پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے ان کو ناجائز اولاد کہا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی۔ دوسری طرف عیسائی ہیں، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا بعض کے خیال میں الہ بنا دیا۔ تو یہود نے کیا کیا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا۔ بالکل ایسی ہی عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہی الفاظ ہیں ان کے لیے۔ تو اے اہل کتاب یعنی اے نصارى، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں تم غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، کسی بھی چیز میں زیادتی کرنا، ایکسس کرنا، اس کو افراط بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تفریط ہوتی ہے جس کا مطلب تقصیر ہوتا ہے، یعنی کمی کرنا، جیسے یہود نے کی ان کی شان میں کمی۔ تو یہاں نصارہ کو کیا کہا گیا ہے کہ جو حد جائز ہے اس سے آگے نہ بڑھو۔ عمومی طور پر بھی ہمیں عبادات میں اپنے دین میں غلو سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی عبادات میں غلو کیا ہے کہ انسان مثلا 4 رکعت نماز ہے تو اس کو کہے کہ میں تو 5ویں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کیا کیا؟ حد کراس کر کے اپنی طرف سے ایک اور لگا لیا۔ اسی طرح مثلا ساری ساری رات جاگ کر نمازیں پڑھتے رہنا اور ہر روز جو ہے وہ روزہ رکھ لینا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے۔ اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے لا تغلو فی دینکم، یعنی اس کام میں غلو نہ کرو جس کے ساتھ تم اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہو، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح ہی اللہ ہے، یا تینوں کا تیسرا ہے، یا یہ کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا تھی؟ غلو پر مبنی تھی۔ تو اس مبالغہ آرائی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حد سے بڑھ گئے تھے اور انہیں ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا، انہوں نے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن انہوں نے ان کو اللہ کا رسول نہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی دائرہ نبوت سے نکال کے دائرہ الوہیت تک پہنچا دیا، معبود بنا دیا اور عبادت شروع کر دی۔ تو اس چیز سے روکا گیا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی غلو سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھے ایسے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا، بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم یوں کہا کرو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور ابدیت کا جو مقام ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ بندے کی عظمت اس کے جھکنے میں ہے، سر زمین پہ ناک زمین پہ رکھنے میں ہے اللہ کے سامنے، کہ یہی اس کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہود و نصارہ کی مثال دے کر غلو سے روکا تھا۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزع کی حالت طاری ہوئی تو آپ اپنی چادر چہرہ مبارک پر بار بار ڈال لیتے، یعنی ہٹاتے ڈالتے. پھر جب شدت بڑھی تو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے، جب شدت بڑھتی تو ہٹا دیتے، یعنی چہرے پہ کپڑا ڈالتے، جب زیادہ تکلیف ہوتی تو ہٹا دیتے. بس آپ نے اسی حالت میں فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا. آپ اپنی امت کو ڈرانا چاہتے تھے جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے غلو کیا. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا، انہی کی پیروی میں قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو ہمیں تمام انبیاء کے بارے میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کو ان کے مقام سے نہیں بڑھانا چاہیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے مقرر کیا ہے. اسی لیے ایک موقع پر آپ نے اس بات سے منع کیا کہ جب کسی شخص نے کہا جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، اس سے منع کیا گیا. آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے لیے مجھے شریک بنا دیا اللہ کے ساتھ، بلکہ یوں کہو جو اکیلا اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں ناحق باتیں مت کرو، یعنی اللہ پہ جھوٹ مت باندھو. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور افعال جو ہیں ان کے بارے میں بغیر علم کی بات نہ کرو. اور ویسے بھی عمومی طور پر یعنی قرآن میں یا دین کی بات میں اپنی مرضی سے اس کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، اپنے خیالات یا اپنی چاہت سے. تو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، یعنی حق کے سوا کوئی بات نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ جو بات ثابت ہو، پروفڈ ہو، اوتھینٹک ہو، بس وہی بات کرو. حق جو ہے یہ باطل کا اپوزٹ ہوتا ہے. تو جو کہتا ہے مسیح اللہ کا بیٹا تو وہ اللہ پر ناحق بات کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. انما یہ کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے سوا نہیں ہے مسیح عیسی ابن مریم کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ مراد ہے. اور مسیح کیا ہے؟ عیسی ابن مریم کا لقب ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر 4 باتیں کی گئی ان کے بارے میں، مسیح، عیسیٰ، ابن مریم، رسول اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہے ان کی اصل حقیقت، اصل حیثیت. اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی بیمار پہ ہاتھ پھیرتے تو بھلا چنگا ہو جاتا. اسی طرح اگر کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تو بال اگاتے، اگر وہ یعنی کہ گنجا ہوتا تو. اسی طرح مادر زاد نابینے کو، پھلبیری والے کو ہاتھ پھیر کر تندرست کرتے اللہ کے اذن سے. اور یہ جو مسیح الدجال ہم کہتے ہیں اس کو مسیح کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اور یہ بھی ہے کہ وہ بھی پوری دنیا میں گھومے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی گھوم پھر کر تبلیغ کرتے تھے. اور ابن مریم کیوں کہا گیا؟ کہ آپ کا باپ نہیں ہے کوئی، آپ مریم کے بیٹے ہیں، مریم بنت عمران کے. ان کو ان کی والدہ کی طرف منسوب کیا گیا. تو اسی طرح جس کا کوئی شرعی باپ نہ ہو تو اس کو ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ورنہ جس کا باپ ہو تو اس کو تو ماں کے نام سے نہیں نام دیا جاتا نا. تو یہاں پر ان کا لقب بھی بیان کیا گیا، نام بھی بیان کیا گیا، اور مریم کے بیٹے ہونے کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا. اور باقی یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور اس میں اس بات سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے ابن مریم کہہ کے کہ وہ انسان ہے، کیونکہ انسان سے پیدا ہوئے ہیں، مریم سے پیدا ہوئے ہیں، عورت کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے باقی بچے ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں. اور پھر رسول اللہ ہیں، اس سے آگے نہیں ہے مقام کوئی. سبحان اللہ، کتنا اسم بامسمہ ہے کہ مسیح کیوں کہا گیا؟
یعنی ہم لوگوں کے تو نام ایسے ہوتے ہیں نا کہ بس نام ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ہماری شخصیت سے میچ بھی کرتے ہوں، لیکن یہاں لقب بھی، مسیح، پھر عیسیٰ، پھر ابن مریم، پھر رسول اللہ، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، کلمہ کن ہے، القاہا الی مریم، جو مریم کی طرف القا کیا گیا، یعنی کلمہ کن کہا ان کی پیدائش کے لیے، یعنی حضرت مریم کو جو حمل ٹھہرا تھا وہ کن کی وجہ سے ٹھہرا تھا۔ اسی طرح یہ ان کو کلمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے، جس کی اللہ نے بشارت دی تھی، ٹھیک ہے۔ وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح ہے، یعنی روحوں میں سے ایک روح ہے جو اللہ نے بھیجی۔ پھر اسی طرح روح اس لیے بھی کہا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے روح پھونکی تھی، کیونکہ لغت میں پھونک مارنے کو روح کہا جاتا ہے، تو پھونک مارنے کی وجہ سے ان کا نام روح رکھ دیا گیا۔ اور یہاں روح من ہو، یہ من جو ہے یہ بعض تبعیض کے لیے نہیں ہے کہ اس کا حصہ بن جائے، روح من ہو سے مراد اللہ کے حکم سے روح ڈالا جانا ہے، اللہ کا جز ہونا نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح جان لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید جو تھا اس کا ایک معالج تھا جو عیسائی تھا، ڈاکٹر کہہ لیں۔ تو ایک دن وہ ہارون الرشید کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہے، یعنی اللہ ہی سے الگ ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اور تمہارے قرآن میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ قرآن جو یہ کہتا ہے وروح منہ، تو یعنی اس سے روح ہے، تو اس میں سے نہیں ہے، لیکن اس نے یہ معنی نکالا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو واقدی وہاں پر موجود تھے، واقدی جو ایک ہسٹورین ہے، تاریخ کے مورخ ہیں، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سورۃ جاسیہ کی آیت ہے، اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کیا، منہ۔ تو انہوں نے اس عیسائی سے کہا کہ اس طرح تو زمین آسمان بھی اللہ کا جز ہو گئے، اگر منہ کا مطلب تم اللہ کا حصہ بناتے ہو تو یہ زمین و آسمان کے بارے میں بھی یہی آیت آتی ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں، تو مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح روح منہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ ان کی تائید کی۔ اور جہاں تک روح کا معاملہ، تو ہر انسان کو روح اللہ ہی نے بخشی ہے، کیونکہ کسی اور کے تو بس میں نہیں روح بنا سکے، روح پیدا کر سکے یا کسی میں روح ڈال سکے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ثم، سورۃ السجدہ میں، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، یعنی یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سب انسان پھر وہ اللہ کا حصہ ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں، اس میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکی۔ تو چیزوں کی جب اضافت ہوتی ہے کسی چیز کی طرف، یعنی ایک چیز کو دوسری کی طرف نسبت دی جاتی ہے، تو یہ دو طرح کی نسبت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت دی جاتی ہے تو ایک وہ نسبت ہوتی ہے جو اللہ سے جدا نہیں ہوتی، جیسے اس کے اسماء و صفات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی سماعت ہے، تو یہ اللہ سے الگ نہیں ہے۔ اور دوسری ہے عزت اور شرف دینے کے لیے نسبت، وہ اللہ سے علیحدہ ہوتی ہے اور یہ مخلوق ہوتی ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، یہ شرف کے لیے ان کو مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کا گھر، تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر نہیں رہتے، عزت بخشی گئی اس گھر کو یا اس چیز کو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ رسول، اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نیز وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے جسے مریم تک پہنچایا، اور اس کی طرف سے روح ہے، جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم سب اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ یعنی اللہ پر کیسا ایمان لانا؟ حقیقی ایمان کون سا ہے؟ کہ جس میں کوئی شرک نہ ہو، کہ وہ الوہیت میں اکیلا ہے۔ اور سب رسولوں پر ایمان لانا، یعنی یہ نہ کہو کہ ہم صرف عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے یا ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان کی ذات میں غلو بھی نہیں کرتے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ تین ہیں، یعنی اہل کتاب کو تین الہ کے باطل قول سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، منع کیا گیا کہ وہ زبان سے یہ بات مت کہیں کہ تین الہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خود عیسائیوں کے اندر اس تثلیث کے عقیدے میں اختلاف ہے۔ کوئی حضرت مریم کو وہ اس تین کا ایک بناتے ہیں، کوئی جبریل علیہ السلام کو بناتے ہیں، اور کوئی حضرت یعنی مریم کو، کہ اللہ، مسیح اور مریم، ان تین سے وہ ٹرینٹی کا عقیدہ لاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو یہ بات جو ہے کفر پر مبنی ہے، جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود۔ اور یہ بات زمین و آسمان پہ بھی بڑی بھاری ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بیٹا پکارے کسی کو۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو ایک ہی الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ بیوی ہے، نہ رشتہ دار، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، تو اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اولاد تو انسانوں کو چاہیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کس لیے چاہیے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ یعنی اگر اولاد ہوتی تو وہ بادشاہت میں شریک ہوتی، کچھ حصہ ایک بچے کا ہوتا، کوئی کسی کا ہوتا، کوئی کسی کا، تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں کتنی دفعہ آتی، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز صرف اسی کی ہے۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو پھر وہ شریک بن جاتا اس میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے۔ وکیل کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، دوسروں کے معاملات کی تدبیر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی بادشاہت کی حفاظت میں بیٹے کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہی ساری کائنات کو دیکھ سکتا ہے اور اس کا انتظام چلا سکتا ہے، اور تمام مخلوق اپنے معاملات اللہ کے سپرد بھی کرتی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ غلو دراصل دین میں نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں ناحق باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نہ کہ رب۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک ہی الہ ہے، انما اللہ الہ واحد۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے معزز ہونے کی بات یہاں کی گئی، ان کو عزت کیسے بخشی گئی؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، پھر یہ کہ تمام روحوں کے خالق اللہ ہی ہیں۔ پھر عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی، اللہ کے اولاد ہونے کی پاکی کا بیان ہے، یعنی کہ وہی اکیلا بادشاہ ہے۔ کائنات میں اللہ کی قدرت اور وسعت اور غلبے کا بیان ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، کیونکہ وہ وکیل ہے تو پھر ہی ساری کائنات چل رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ہم باقی نیکسٹ ویک مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نے جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے مکمل کیا۔ میں نے کلاس کے شروع میں اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم شاید سورت آج مکمل کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ استاذہ نے جو ڈیسائیڈ کیا اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے اچھی بات ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک کوئک سرویو کریں گے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین الہی آمین۔ جی ایک اور ویک ہمیں الحمدللہ، جی الحمدللہ ڈیفینیٹلی اس میں ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے۔ آج کی آیت کا آغاز ہوا 166 سے اور ہم نے مکمل کی 171 تک، ٹھیک ہے؟ اچھا، آیت کا جو آغاز ہوا 171 اس میں ایک حرف آیا لیکن، تو اس کا تعلق کون سے حروف سے ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استدراک، بالکل۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے قرآن پاک میں جو علوم آئے ہیں جیسے شرعی احکامات ہیں، غیب کی خبریں ہیں، قصص ہیں، ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ قرآن پاک کے احکامات، اللہ تعالیٰ کا علم، اور ہم جیسے سیکھ رہے ہیں، ہم نے سورہ نساء سیکھی ہے، انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ کتنی خوبصورت بات آج پتہ چلی ہے نا۔ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں بعض دفعہ کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم یہ بات ذہن سے نکل جاتی کہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور سارے کا سارا کس پہ مبنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم پہ مبنی ہے۔ تو ہم یہ بات جب بھول جاتے ہیں، لیکن یہ بڑی ایک طرح سے ہمارے لیے ریمائنڈر تھا اور ایک بہت خوش کن بات تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا علم سیکھ رہے ہیں۔ کفر کی 2 اقسام کون سی بتائی گئیں؟ جی میں وہی کوسچن پوچھ رہی ہوں، آپ کا آنسر مل جائے گا۔ کفر کی 2 اقسام کون سی تھی؟ شرک اکبر اور شرک اصغر۔
کون سا کفر جو ہے وہ ملت سے خارج کرتا ہے؟ ملت یعنی کہ ملت اسلام، شرک اکبر. اور اس میں کیا آ جاتا ہے؟ کس چیز کا انکار اس میں آتا ہے؟ ایمانیات. بارک اللہ فی. اس میں ایک جامع لفظ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ایمانیات تو 6 کے 6 ارکان اس کے اندر آ جاتے ہیں. ایمان کے جو رکن ہیں سارے وہ اس کے آ جاتے ہیں، اس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کس کو کہیں گے؟ نعمتوں کا انکار کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا. یعنی ہم بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ 10 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور جو ایک نہیں ہوتی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ شکایت کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. جی اب دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں جو عام روٹین میں ہم ان کو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے تھے. اب انہی چیزوں کے لیے کیا ہے؟ ہم جی رونا روتے رہتے ہیں. بالکل یہ صحیح لفظ ہے، رونا ہی روتے رہتے ہیں ہم لوگ. اچھا پھر استاذہ نے کچھ بتایا تھے شرک کفر کے نام اور ان کی اگزامپل دی تھی، وہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں بجائے آپ لوگوں سے پوچھنے کے کہ اگر کسی کی وہ مس ہو گئی ہیں تو ان کو مکمل کر لیں. جیسے کفر تکذیب تھا کہ ہر نازل کردہ چیز کو جھٹلانا، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے کتب ہیں، ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، ہر چیز کا انکار کر دینا. کفر استکبار، تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے جو ہے وہ کسی چیز کا انکار کرنا، جیسے ولید بن مغیرہ نے کیا یا فرعون نے کیا یا ابلیس نے کیا. اس کے بعد کفر شک ہے کہ انسان ڈاما ڈول رہتا ہے، ان بٹوین رہتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہوگا کہ نہیں. جیسے بعض لوگوں سے بات کریں نا، انہیں کہنا کہ اپنے دنیا میں کنٹینٹمنٹ جو بھی اللہ نے رزق دیا ہے، جو بھی آپ کے حالات ہیں اس پہ کنٹینٹ ہو جائیں. تو بڑا ایک G2 گارڈنز کا انسیڈنس ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہاں دنیا میں تو سارے دیکھنا ہے، آخرت میں کس نے دیکھنا ہے، یا جب آئے گی آخرت تو دیکھا جائے گا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کبھی سنا ہے کسی کے منہ سے یہ جملہ؟ یا یہ کہتے ہیں اچھا ان کو ڈرایا جائے نا کہ قبر میں جو ہے منکر نکیر سوال کریں گے، تو وہ کہتے ہیں جب آئے گا تو تب دیکھا جائے گا. تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں آئے گا تو دیکھا جائے گا، کیونکہ انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو مان نہیں رہے ہیں، اس پہ یقین نہیں ہے کہ واقعی ہی ایسا ہوگا. اچھا اس کے بعد کفر شک کے بعد آتا ہے کفر اعراض، یعنی ہمیں پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم پہ ایک obligation ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کا کلام سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، کیونکہ اٹس our manual. لیکن اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے کرنے اور نہ کرنے کے کام کیا ہیں، لیکن مواقع ہونے کے باوجود انسان کیا کرے؟ اب بھی نہیں، ابھی میں اس کے لیے ریڈی نہیں ہوں، میں پھر کبھی کر لوں گی، اچھا نیکسٹ کلاس کر لوں گی، دوبارہ کر لیں گے، اس سال جو ہے لائک اٹس ناٹ سوٹیبل فار می، ایسے باتیں کرتے ہیں نا ہم. جی تو یہ آ گیا کفر اعراض. اور کفر نفاق کیا ہے؟ کہ جیسا دیس ویسا بھیس. اگر ہم کچھ لبرلز میں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسلام کا اظہار اس طرح نہیں کرتے. اگر ہم کچھ کنزرویٹیوز میں ہیں تو ہم اسلام کا اظہار کر لیتے ہیں. تو یہ کفر نفاق ہو جاتا ہے. اور پھر اناد اور حسد کی وجہ سے کفر جو کہ یہود کا تھا، انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا وہ بھی اس وجہ سے کیا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، ان کی بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے. ٹھیک ہے، ہو گیا سب کا پورا یہ؟ چلیں الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے جو دعویٰ جو دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا، تو اس میں 2 طرح کی امتوں کا ذکر کیا نا استاذ نے آیت نمبر 170 میں. تو وہ 2 امتیں کون سی تھیں؟ امت اجابت اور امت دعوت. تو کون سی والی سکسیسفل ہے ان میں سے؟ اجابت
یا دعوت اجابت جس نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا آخری آیت جو ہم نے آج کی 177 اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں. ان کے بارے میں جس آیت میں اجابت جیم سے جواب نہیں ہوتا جیسے کون کون سی مسیح ہیں, عیسیٰ ہیں, ابن مریم ہیں, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. آج کے لیسن میں سے کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ چلیں اب آپ کا رزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں کوئز نمبر 12 کا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمارے اسٹار اسٹوڈنٹس جنہوں نے 100 سے 98% اور ان کے درمیان نمبر لیے کون سے ہیں؟ سسٹر ہیں جمیلہ بیلگام, رخسانہ یوسف, صبا مشتاق, سلفا شیخوا, سائمہ ادریس, نازیہ خالد, یاسمین محمد, فریدہ احمد, بینش صبا, مخلص فیاض, سمیہ سمدانی, شازیہ اظہر اینڈ نعیمہ کاشف. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کا علم جو ہے وہ مبارک کریں. سوری میں جواب دیتی ہوں, ایک منٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا علم آپ کو مبارک کریں اور آپ اسی طرح جو ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اسٹار اسٹوڈنٹس رہیں. آمین. اچھا جی آپ نے پوچھا 169 میں امدہ کا کہہ رہی ہیں. آبدہ کے ساتھ آبدہ کا ہے کہ ایک کام جو کنٹینیوشن میں ہو رہا ہے, مستقبل میں بھی وہ جاری رہے گا. آمدہ کیا ہے کہ ایک مخصوص مدت تک وہ کام ہے, ہمیشہ جاری نہیں رہے گا, ایک مقرر مدت ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلیں سب کلیئر ہے. چلیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم. یہیں پہ اپنا سیشن جو ہے وہ ہم کنکلیوڈ کریں گے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.